बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप मेरा और अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल जो है वो देख रहे हैं। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए मेरी कोशिश होती है कि एक तो पाकिस्तान की अंदरूनी जो सियासी या जो दीगर हवालों से सूरत हाल है वो आपके सामने रखी जाए, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के साथ बिल्कुल टच अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के साथ नहीं मिला हुआ, ये पूरे पाकिस्तान के साथ इसकी सरहद मिलती है। लेकिन हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में एक नई हुकूमत तकरीबन कायम हो चुकी है। वे सूबाई काबीना तो अभी नहीं बनी, इसकी तश्कील भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है नए वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर के लिए। और आज की वीडियो में मैं उन चैलेंजेस के हवाले से बात करने की कोशिश करूँगा जो नए वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर के सामने होंगी। जिस तरीके से अली अमीन ख़ान गंडापुर का इंतखाब हुआ है, पहले उनकी नामज़दगी हुई इमरान ख़ान साहब की जानिब से, और उनकी नामज़दगी से पहले मुख्तलिफ़ नाम जो थे वो गर्दिश में थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। अब एक बड़ा चैलेंज तो अली अमीन ख़ान गंडापुर के लिए ये भी है कि वो जो नाम भी गर्दिश में थे, या जिन जिन नामों के पीछे मुख्तलिफ लॉबीज़ थीं या मुख्तलिफ लोग थे, वो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के ही लोग थे। वो चाहते थे कि फ़लाँ वज़ीर आला हो, एक दूसरा ग्रुप ये चाहता था कि फ़लाँ वज़ीर आला हो, किसी और रीजन का के जो लोग हैं वो ये चाहते थे कि जी फ़लाँ हमारे रीजन का की जो शख्सियत है उसको वज़ीर आला बनाया जाए। लेकिन इमरान ख़ान ने ये जो एक फ़ैसला किया अली अमीन ख़ान गंडापुर के नाम की नामज़दगी के हवाले से, इसके हवाले से भी कहा गया कि जी इमरान ख़ान का इसके पीछे भी एक मकसद था। अब ज़्यादातर तो ये मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इमरान ख़ान साहब चूँकि महाज़ा राई की सियासत तर्क नहीं कर रहे, तो इसलिए उन्होंने अली अमीन ख़ान गंडापुर का नाम तजवीज़ किया। अब अली अमीन ख़ान गंडापुर का जो अंदाज़ है, जो उनका एक स्टाइल है, जिस तरीके से वो बात करते हैं और जिस तरीके से उनके बारे में एक तासुर है कि उनके दिल में जो कुछ भी आता है वो फ़ौरन मुंह पर बोल देते हैं। और इस हवाले से हमने बहुत सारे उनके बयानात भी ऐसे देखे हैं कि जिनमें उनके हवाले से फिर बाद में बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। अब उनका बाकायदा असम्बली से इंतखाब हो चुका है, चूँकि 90 वोट उन्होंने लिए और इसके मुकाबले में अपोजिशन ने 16 वोट लिए, डॉक्टर इबाद ने। किसी भी ऐवान में 16 या 17 लोगों का मुकाबला नहीं किया जा सकता 90-91 लोगों के साथ। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक कमज़ोर अपोजिशन है, और कमज़ोर अपोजिशन इसलिए भी है कि ये अपोजिशन जो है ये मुनक़सिम है। इसमें जमीयत उलमा इस्लाम का साथ जो है वो डॉक्टर इबाद साहब को हासिल नहीं है। ये बहुत कमज़ोर किस्म का चैलेंज है अली अमीन ख़ान गंडापुर के सामने। यानी अगर 16-17 लोग उनके ख़िलाफ़ असम्बली में बात करेंगे तो शायद उसका इतना असर नहीं होगा। लेकिन चूँकि मुतवक्का अपोजिशन लीडर जो हैं डॉक्टर इबादुल्ला, वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अमीर मकाम के छोटे भाई हैं, और मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी वफाक में, और सूबे में हुकूमत है अली अमीन ख़ान गंडापुर की, जो आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। आज़ाद हैसियत से ही उन्होंने वज़ीर आला के ओहदे के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया, क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हुए थे। वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर हैं। चूँकि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना था, पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना था, इसलिए वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हुए। आज की वीडियो में मैं इस हवाले से भी बात करूँगा कि क्या बाकायदा तौर पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई का आगाज़ हो चुका है, और इस लड़ाई का आगाज़ कहाँ से हुआ है? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से। पहले ही दिन से जब सोबिया शाहिद मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाली NPA, ये मुसलसल तीसरी मरतबा मुंतखब हुई हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सोबिया शाहिद, जब वो ऐवान में दाखिल हुई और जिस तरीके से फिर उनके ख़िलाफ़ नाराबाजी का आगाज़ हुआ और फिर रद्द अमल में उन्होंने घड़ी लहराई, उसके बाद फिर सूरत हाल ख़राब हो गई। फिर उन पर जूता भी फेंका गया, बोतल भी फेंकी गई, उन पर मुख्तलिफ़ चीज़ें फेंकी गईं, और फिर दूसरे दिन भी हमने इसी तरह के मनाज़र देखे, जब उन पर जूता भी फेंका गया और फिर रद्द अमल के तौर पर उन्होंने अपना जूता उतारा और अली अमीन ख़ान गंडापुर की नशस्त के पास भी पहुँची, वहाँ पर उन्होंने शिकायत भी लगाई। ये जो बाकायदा मैंने महाज़ा राई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है इस सूबे के लिए, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है अली अमीन ख़ान गंडापुर के सामने। क्योंकि जो सूरत हाल हमने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में देखी, उसके बाद फिर रद्द अमल तो दिया डॉक्टर इबादुल्ला ने अपने पहले ख़िताब में, और फिर मुख्तलिफ़ जो अपोजिशन के MPAs हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ़ चैनल्स के साथ
مختلف میڈیا چینلز کے ساتھ بات بھی کی، اس کا بھی رد عمل دیا، لیکن جو سخت ترین رد عمل دیا ہے وہ امیر مقام نے دیا ہے۔ امیر مقام نے آج صوبیہ شاہد کو لے کر پشاور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی، اور نے کہا کہ وہ ایک ہی نقطے کے اوپر بات کریں گے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جو صوبیہ شاہد کے ساتھ سلوک کیا گیا یہ کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ اور انہوں نے یہ اعلان بھی کیا پریس کانفرنس میں کہ باقاعدہ طور پر ایف آئی آر کے اندراج کے لیے تانا شرکی جو پشاور کینٹ کا ایک پولیس اسٹیشن ہے، یہاں پر صوبیہ شاہد نے درخواست بھی جمع کرا دی ہے، اور اگر پولیس تحقیقات نہیں کرتی تو پھر وفاقی اداروں سے تحقیقات کرائی جائیں گی۔ اب وفاقی جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ کس قسم کی تحقیقات کریں گی؟ وہ اگر تحقیقات کریں گی تو ظاہر ہے کہ جو گیلریز میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو نعرہ بازی کر رہے تھے، یا جو جوتے پھینک رہے تھے، یا جو بوتلیں پھینک رہے تھے، تو پھر ان کی تصویریں، ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ استعمال کی جائیں گی، کیونکہ پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر امیر مقام سے یہ پوچھا گیا کہ کیا پولیس اتنی بااختیار ہے؟ اور وہ پولیس کے جس کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب ایک ہفتے کے اندر آپ تمام ان ایف آئی آرز کا خاتمہ کریں جو 9 مئی کے حوالے سے درج کی گئیں خیبر پختونخوا میں۔ یہ نو منتخب وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور نے اپنے پہلے خطاب میں یہ کہا تھا۔ یہ سلسلہ بڑھے گا، یہ جو صوبیہ شاہد والا معاملہ ہے یہ معاملہ بڑھے گا جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، جس طریقے سے 4 مارچ کو دوبارہ یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے دن کو 11 بجے۔ جب بھی صوبیہ شاہد آئیں گی تو جب یہ بات کریں گی تو اسی طرح کی لگ یہ رائے کہ نعرہ بازی ہوگی، اور وہ نعرہ بازی اگر سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد نہیں ہوگی، اگر گیلریز میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی تعداد نہیں ہوگی، تو ایک محاذہ رائے کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں ایوان میں ضرور نظر آئے گی۔ حکومتی جو ارکان ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ صوبیہ شاہد کو بات کرنے نہیں دیں گے۔ اگر صوبیہ شاہد بات کریں گی اور اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی ویسی بات کی گئی تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر شدید رد عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ آج پریس کانفرنس میں صوبیہ شاہد نے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن امیر مقام یہ کہہ رہے تھے کہ اس کیس کو وہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے پاس تصاویر موجود ہیں کہ جن جن لوگوں نے مبینہ طور پر صوبیہ شاہد کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اب علی امین خان گنڈاپور کے سامنے مزید کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں چیلنجز تو ایک تو آپ بلوچستان میں دیکھیں، میر سرفراز بگٹی جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ منتخب ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ، اور ان کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اور جس طریقے سے نگران وزیر داخلہ کے طور پر انہوں نے خدمات انجام دی، اور جس کے فوراً بعد وہ شامل ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں، تو تب یہ کہا گیا کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والی شخصیت کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک تو وہاں پہ ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ خوش نہیں ہیں اس فیصلے کے اوپر، تو ان کے سامنے اس قسم کا چیلنج نہیں ہے میر سرفراز بگٹی کے سامنے۔ سندھ میں مراد علی شاہ صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، یہاں پر بھی مفاہمت والی پالیسی جو ہے کارگر ثابت ہو رہی ہے، اور مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جانے والے زرداری صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اس حوالے سے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے سندھ میں بھی حکومت کو کوئی چیلنج نہیں ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو کوئی چیلنج نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کی وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب میں مریم نواز، ان کو بھی کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو چچا ہیں وہ مرکز میں وزیر اعظم ہوں گے، وہ اگر ان کو کوئی مالی مشکل بھی اس طرح کی نہیں پیش آئے گی کہ جس طریقے سے باقی صوبوں کو، خصوصاً خیبر پختونخوا کو جو ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو اسلام آباد اور پشاور کی دوری ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اب اسی حوالے سے میں نے جو امیر مقام کے حوالے سے آپ کو بات بتائی، شہباز شریف کا بھی ایک رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی باقاعدہ مسلم لیگ نون کا یہ اعلامیہ ہے کہ شہباز شریف نے صوبیہ خان کی بہادری پر ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے، صوبیہ شاہد کی، ان کو شاباش دی، ان کو داد دی، ان کے ساتھ فون پر بھی رابطہ کیا گیا تھا، لیکن اب جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی صوبیہ شاہد کی تعریف کی ہے شہباز شریف نے، اور انہوں نے اس بد تہذیبی کی مذمت بھی کی ہے۔ خواتین کے عزت و احترام کے منافی رویے رکھنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ شہباز شریف نے کہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم بھی بنا، انہوں نے اسپیکر
KP اسمبلی پر بھی زور دیا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بد تہذیبی کرنے والے عناصر کی گرفت کریں اور اس معاملے کو دیکھیں۔ میں جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے چیلنج کی بات کر رہا تھا، وہ ظاہر ہے کہ جب پہلی تقریر آپ دیکھتے ہیں علی امین خان گنڈا پور کی، تو اس میں انہوں نے پولیس کے حوالے سے جو بات کی، انہوں نے فوج کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ان کا جو انداز تھا، ان کی جو تقریر تھی، ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے دبنگ انداز میں بات کی، لیکن مخالفین ان کے یہ کہتے ہیں کہ جلسے والی تقریر جو تھی وہ انہوں نے اسمبلی میں کر ڈالی۔ اب اس کے بعد جو ایک بڑا چیلنج ہے، ظاہر ہے کہ علی امین خان گنڈا پور کے طرز عمل کا بھی ہے، ان کے طرز تکلم کا بھی ہے، وہ کس انداز میں بات کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ان کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، یہ ان چیلنجز سے یہ کیسے نمٹیں گے۔ آج جب حلف برداری کی تقریب تھی گورنر ہاؤس کے اندر، تو گورنر ہاؤس کے دروازے جس طریقے سے حاجی غلام علی یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے گورنر ہاؤس کو عوامی گورنر ہاؤس بنایا ہے، تو آج بھی ہم نے دیکھا کہ دروازے کھلے ہوئے تھے، باقاعدہ بڑا آسانی کے ساتھ گیٹ کے اوپر انٹری ہو رہی تھی، داخل ہونے والوں کے باقاعدہ صرف نام لکھے جا رہے تھے، باقی کسی سے موبائل بھی نہیں رکھا جا رہا تھا، کسی کی اس طریقے سے تلاشی بھی نہیں لی جا رہی تھی، لیکن بس جو بھی اندر جانا چاہ رہا تھا، جو بھی کارکن، جو بھی PTI کا کارکن اس حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے جانا چاہ رہا تھا، وہ بڑا آسانی کے ساتھ وہاں پہ گیا۔ وہاں پنڈال میں ہم نے جو مناظر دیکھے وہ شاید اسمبلی سے بھی زیادہ دلچسپ تھے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی اس قسم کی حلف برداری تقریب ہوتی ہے تو مائک کو سنبھالا گیا ہوتا ہے یا ڈائس کو سنبھالا گیا ہوتا ہے کسی سرکاری اہلکار کی طرف سے، لیکن آج PTI کے کارکنوں نے وہ ڈائس سنبھالا تھا، باقاعدہ وہاں پہ اعلانات ہوتے رہے اور باقاعدہ ایک جلسے کا منظر تھا گورنر ہاؤس میں، جو گورنر ہاؤس کا جو لان ہے، اور یہ وہ لان ہے کہ جہاں پر محمود خان جب وزیر اعلیٰ ہوتے تھے تو ان کا ہیلی کاپٹر اترتا تھا، اور جب ان کا ہیلی کاپٹر اترتا تھا اور اس ہیلی کاپٹر پر چڑھنے کے لیے وہ اپنی گاڑی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے آتے تھے، گورنر ہاؤس میں داخل ہوتے تھے، تو ان کی گورنر حاجی غلام علی سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ پھر وہ اپنا دورہ کر کے جب واپس آتے تھے، ان کا ہیلی کاپٹر اسی گورنر ہاؤس کے لان میں اترتا تھا، تو بھی وہ خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے تھے، اور ان کی کوئی علیگ سلیگ کوئی سلام دعا حاجی غلام علی کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ انہی حاجی غلام علی سے نے آج حلف لیا علی امین خان گنڈا پور سے، اور بڑا خوش بھی دکھائی دیا آج حاجی غلام علی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے کیسے عوامی گورنر ہاؤس بنایا ہے، وہ تو چلے گئے ہیں، علی امین خان گنڈا پور اپنا حلف اٹھانے کے بعد جہاں سے چلے گئے ہیں، اور ان کے جو کارکن ہیں ان سے میں مل رہا ہوں۔ گورنر حاجی غلام علی سے میں نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ آپ کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ گورنر کا عہدہ آئینی عہدہ ہے، یہ سیاسی عہدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ سیاست میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے، سیاست میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو افہام و تفہیم سے حل ہوتے ہیں۔ دوبارہ آتے ہیں ان چیلنجز کی طرف جو علی امین خان گنڈا پور کا سامنا کریں گے۔ صوبے کے قرضے، صوبے کا مالی بحران، صوبے کی مالی مشکلات، یہ کیسے حل ہوں گی؟ یہ کون حل کرے گا؟ مرکز کے ساتھ اگر تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، مرکز کے ساتھ اگر اسی انداز میں بات ہوگی جس انداز میں انہوں نے تقریر کی، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اب علی امین خان گنڈا پور کے سامنے صوبے کی مالی مشکلات بھی ہیں، کیسے صوبے کی آمدن کو بڑھانا ہے، کیسے صوبے کے حقوق حاصل کرنے ہیں وفاق سے، اور کیسے اس صوبے میں سرمایہ کاری لانی ہے، اور کیسے یہاں پہ جو قدرتی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لانا ہے، کیسے یعنی آمدن کے تو ظاہر ہے کہ مختلف ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ بیوروکریسی کے ساتھ کیسے ان کا تعلق ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بیوروکریسی سیاسی حکومت کے احکامات کی تابع ہوتی ہے، لیکن اندر خانے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بیوروکریسی کو یا پولیس کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتے، اور جس طریقے سے بیوروکریسی کا استعمال ہوا، پولیس کا استعمال ہوا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف، جس طریقے سے جبر کا سامنا کیا تحریک انصاف کے کارکنوں نے، جس طریقے سے سختیوں کا سامنا کیا تحریک انصاف کے کارکنوں نے، تو اب یہ کارکن بہت زیادہ توقع لگائے بیٹھے ہیں علی امین خان گنڈا پور سے، اور ان کا جو ایک دبنگ انداز ہے اس سے بھی کارکن بڑا خوش ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارا زبردست قسم کا وزیر اعلیٰ آ گیا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کے لہجے کی جو نرمی ہے
یہ ایک بہت بڑا فائدہ دے گی ان کی شخصیت کو بھی، ان کی حکومت کو بھی۔ کابینہ کی تشکیل ایک بہت بڑا چیلنج ہے علی امین خان گنڈاپور کے لیے، اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کابینہ کی تشکیل جب بھی کوئی وزیر اعلیٰ کرتا ہے تو اس کے لیے مشکل صورتحال ہوتی ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کس طریقے سے کن کن ایم پی ایز کو انہوں نے وفاقی صوبائی کابینہ میں ایڈجسٹ کرنا ہے، ریجن کی نمائندگی کی بنیاد کے اوپر، ڈویژن کی نمائندگی کی بنیاد کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر کہ کون دوبارہ منتخب ہو کے آیا ہے، کون تیسری مرتبہ منتخب ہو کے آیا ہے، کون پچھلی کابینہ کا حصہ رہا ہے، پرویز خٹک کی کابینہ، محمود خان کی کابینہ، اور کون نیا چہرہ ہے، کون اگر کوئی نیا فیس ہے تو اس میں کتنی صلاحیت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نیوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، نئے فیسز کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، پرانے لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، اور اس میں ظاہر ہے ناراضیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں پھر وہ ناراضیاں بہت بڑھنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے علی امین خان گنڈاپور کے لیے، اور علی امین خان گنڈاپور نے جیسے ہی حلف اٹھایا ہے انہوں نے بھرتیوں پر فوری طور پر پابندی لگا دی ہے، اور نگران حکومت کے دوران جتنی بھی بھرتیاں ہوئی ہیں ان کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا، ان کی تفصیل بھی طلب کر لی۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ خیبر پختونخوا کس ڈگر کے اوپر چلتا ہے، کیا خیبر پختونخوا اور وفاق کے مابین جو ایک محاذ رائی کا تاثر پہلے ہی دن سے ایک پیدا ہوتا ہوا نظر آیا ہے، کیا اسی قسم کی صورتحال رہے گی، کیا امیر مقام کی یہ بات بالکل درست ثابت ہوگی کہ وہ اور ڈاکٹر عباد اللہ پل کا کردار ادا کریں گے، کیونکہ امیر مقام سے یہ پوچھا گیا کہ ایک محاذ رائی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے خیبر پختونخوا اور مرکزی حکومت کے مابین، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ صوبہ ہمارا اپنا صوبہ ہے، یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں، اگر تحریک انصاف کے لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے، ان کی یہاں پہ حکومت ہے، کسی بھی طریقے سے ان کو یہاں پہ مینڈیٹ ملا ہے، لیکن ہم اس صوبے کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتے، یہاں پہ ہم نے سیاست بھی کرنی ہے، اور اس صوبے کے حقوق کے حصول کے لیے ہم نے مل کر اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ علی امین خان گنڈاپور کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ ان سے کیسے عہدہ برا ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔